अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी काशिफ की है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। चलिए सुनते हैं काशिफ की स्टोरी उन्हीं की जुबान। मेरा नाम काशिफ है। मैं लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में डिस्पेंसर के तौर पर काम करता हूँ। आमतौर पर मेरा काम मरीजों को दवाई देना, डॉक्टर्स की मदद करना और कभी कभार लेबॉर्ट्री के कामों में हाथ बटाना होता है। लेकिन इस अस्पताल की एक ड्यूटी सबको खौफजदा करती है और वो थी मुर्दा खाने की रात की निगरानी। अस्पताल में ये रिवायत थी कि नए और जूनियर मुलाजिमों को अक्सर ये ड्यूटी दी जाती, बाकी सब इससे बचने के लिए बहाने बनाते। एक दिन अचानक ही सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया और कहा, काशिफ, आज रात तुम्हारी ड्यूटी मुर्दा खाने में होगी। नाइट शिफ्ट तुम देखोगे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दिल में एक ही ख्याल आया, अल्लाह खैर करे, ये कैसी आजमाइश है। मैंने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजर हंसकर बोला, डरो मत, ये सब वहम है। मुर्दे कुछ नहीं करते, बस लाशें हैं ठंडे बॉक्स में रखी हुई। जाके रजिस्टर देख लेना और सुबह तक ड्यूटी पूरी करना। लेकिन दिल की धड़कन मुझे यकीन दिला रही थी कि वहां सिर्फ लाशें नहीं होती, कुछ और भी है। रात को मैं ड्यूटी पर पहुंचा। मुर्दा खाना अस्पताल के पिछले हिस्से में एक पुरानी इमारत में वाक़या था। एक लंबा सा कमरा, दीवारों पर सफेद चूने की तह, छत पर झिलमिलाती जर्द रोशनी और कोने में एक छोटा सा दफ्तर। असल जगह थी वो लोहे के बड़े फ्रीजर जिनमें लाशें रखी जाती थी। उनके दरवाजे भारी थे और जब खुलते तो जंग आलूद चीख सी निकलती। अंदर ठंडी सफेद धुंध भरी रहती। कमरे की एक तरफ पुरानी लकड़ी की कुर्सी और टेबल थी। यही मेरी जगह थी। रात के 12 बजे के बाद पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छा गई। कभी कभार दूर से किसी मरीज की कराह या किसी नर्स के कदमों की चाप सुनाई देती थी। लेकिन मुर्दा खाने में ऐसी खामोशी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी बोझल लगती। मेरी नजरें बार बार फ्रीजर की दीवारों पर जा रही थी। हर दरवाजे के पीछे एक लाश, एक कहानी, एक मौत छुपी हुई थी। तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे लगा जैसे किसी फ्रीजर का दरवाजा हल्का सा हिला हो। मैं चौंक कर उठा और गौर से देखने लगा। दरवाजा बंद था, मगर मुझे यकीन था कि अभी कुछ हरकत हुई थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरा वहम है या फिर ठंडी हवा के दबाव से कोई आवाज आई होगी, मगर दिल नहीं मान रहा था। अचानक दाईं तरफ के सबसे आखिरी फ्रीजर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर से ठंडी भाप जैसी धुंध निकली। मैं कांपने लगा। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। दिल चीख रहा था कि भाग जाऊं, लेकिन जिस्म हरकत न कर पाया। और फिर मैंने देखा, अंदर रखी लाश का हाथ दरवाजे से बाहर निकल आया। मेरे हलक से चीख निकली। मैंने आंखें बंद करके दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब आंख खोली तो दरवाजा बंद था, हाथ गायब था। मैं पसीने में शराबूर था। खुद को समझाया कि ये सब वहम है, लेकिन दिल कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। अचानक पूरी इमारत में बिजली चली गई। हालांकि हॉस्पिटल में कभी भी बिजली नहीं जाती, सिर्फ हल्की सी इमरजेंसी लाइट जल रही थी। मुर्दा खाने का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो गया।
اب ہر فریزر کا دروازہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بس کھلنے ہی والا ہے۔ دور کونے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ کوئی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن وہاں پر کوئی زندہ شخص کا ہونا ناممکن تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر ایک سایہ حرکت کر رہا ہے، لیکن سامنے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ وہ سایہ لمبا اور ٹیڑھا سا تھا، کبھی دیوار پر چڑھ جاتا، کبھی چھت پر۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ دل چاہا بھاگ جاؤں، مگر ڈیوٹی چھوڑنے پر نوکری کا خطرہ تھا۔ جب میں دوبارہ ٹیبل پر بیٹھا تو میری نظر ایک کھلے فریزر پر پڑی۔ اندر کی لاش کا چہرہ میری طرف تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سیدھا مجھے گھور رہی تھی۔ میرے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ میں کرسی سے گر پڑا اور دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کچھ کہہ رہے ہوں۔ آواز دھیمی تھی مگر الفاظ واضح تھے۔ ہم تنہا ہیں، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ میرے ہاتھ کانوں پر تھے مگر آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ وہ بولی، کاشف تم ٹھیک ہو؟ باہر کسی نے چیخ کی آواز سنی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہاں یہ سب لاش آنکھیں۔ لیکن جب نرس نے فریزر دیکھا تو لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ وہ ہنس کر بولی، یہ سب وہم ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جاتے وقت میں نے نوٹ کیا اس نرس کا سایہ فرش پر نہیں تھا۔ نرس کے جانے کے بعد میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ کیا وہ واقعی نرس تھی یا کچھ اور؟ اب مردے خانے کا ماحول اور بے گھمبیر لگنے لگا۔ ہر لمحہ لگتا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب مجھے صاف دکھائی دیا کہ 2 فریزر خود بخود کھل گئے اور اندر کی لاشیں آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہیں۔ ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ سیدھے نہیں چل پا رہی تھی۔ ان کی ہڈیاں چرچرا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، صرف دیکھتا رہا۔ وہ لاشیں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ ان کے چہرے مسخ تھے، آنکھیں خالی گڑھوں جیسی، ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز میرے گلے میں دب کر رہ گئی۔ اسی لمحے مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ ایک لاش نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے وارڈ میں تھا۔ ڈاکٹرز میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں بےہوش حالت میں مردہ خانے کے فرش پر پڑا ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید میں صدمے یا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوا، لیکن میں جانتا تھا وہ سب حقیقت تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں سوچتا رہا کہ وہ نرس کون تھی جس کا سایہ نہ تھا، وہ لاشیں کون تھی جو چلنے لگتی تھی، اور آخر انہوں نے مجھے ہی کیوں پکڑا۔ میرے ذہن میں ہر لمحہ وہی منظر گھومنے لگے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ 2 دن بعد سپروائزر نے کہا، کاشف کل رات پھر تمہاری ڈیوٹی مردہ خانے میں ہوگی۔ یہ سننے کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اب میں جانتا تھا کہ یہ صرف وہم نہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے وہاں، اور اس بار میں شاید بچ نہ سکوں۔ رات کے اس واقعہ کے بعد جب میں زندہ سلامت مردہ خانے سے باہر نکلا تو مجھے لگا شاید یہ سب میرے وہم کا کھیل تھا۔ لیکن اگلے دن جب ڈیوٹی پر گیا تو باقی عملے کی آنکھوں میں عجیب سی چپ اور خوف تھا۔ اس نے میرے دل کے شک کو اور گہرا کر دیا۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی کسی نے مردہ خانے کے اندر ایسی آوازیں یا سائے دیکھے ہیں؟ مگر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بات بدل دی۔
یہ خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے سوچا، کیا میں پاگل ہو رہا ہوں یا یہ راز سب کو پتا ہے مگر کوئی بولنے کو تیار نہیں؟ میں نے فیصلہ کیا کہ سچ جانے بغیر یہاں نوکری چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے ٹھان لیا کہ ایک رات دوبارہ اکیلا مردہ خانے میں ضرور جاؤں گا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک رات تھی۔ 12 بجے کے قریب میں نے اپنی جیب میں ٹارچ رکھی اور خاموشی سے مردہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی لہر نے میرا پورا جسم سن کر دیا۔ وہی نمی، وہی بدبو اور وہی لمبی الماریاں جن میں لاشیں رکھی جاتی تھی۔ میں نے ایک ایک الماری کو غور سے دیکھا، سب بند تھی، لیکن پھر اچانک میرے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہمیں کیوں نہیں دفناتے، ہمیں کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ میرے جسم کی ہڈیاں تک کانپ گئی۔ آواز واضح تھی، جیسے کسی نے میرے کان کے قریب بول کر کہا ہو۔ میں نے ہمت کی اور ایک الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر واقعی ایک لاش رکھی تھی، سفید چادر میں لپی ہوئی۔ جب میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو میرا دل بند ہونے لگا۔ وہ لاش سانس لے رہی تھی، ہلکی ہلکی حرکت اس کے سینے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول دی، سرخ اور خالی آنکھیں۔ میں چیخ بھی نہ سکا، صرف جم سا گیا۔ لاش ہلنے لگی، جیسے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور الٹے قدموں باہر بھاگا۔ باہر نکلنے کی بجائے میرا پاؤں ایک کونے میں جا کر رکا، جہاں ایک پرانی کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہاں سے اندر کا منظر کچھ مختلف نظر آ رہا تھا، جیسے لاشیں اپنی جگہ سے ہل رہی ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے درجنوں لاشیں اپنی اپنی الماریوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ان کی سرگوشیاں اب ایک شور میں بدل رہی تھی۔ ہم قید ہیں، ہمیں آزاد کرو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام ہسپتال نہیں، یہاں کوئی بہت پرانا اور خوفناک راز چھپا ہے۔ اگلی صبح میں نے ہمت کر کے ایک پرانی نرس سے بات کی جو اس ہسپتال میں 20 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو چپ رہی، لیکن پھر میری حالت دیکھ کر بولی، بیٹا، یہ مردہ خانہ عام نہیں۔ کئی سال پہلے یہاں کچھ لاشیں بغیر تدفین کے لائی جاتی تھیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں قتل کر کے ان کے جسم تحقیق کے لیے قید کر دیے جاتے تھے۔ ان کی روحیں کبھی سکون نہیں پا سکی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ یہ لاشیں محض جسم نہیں تھی، ان کی روحیں بھی اس جگہ پر قید تھی۔ یہ سب سننے کے بعد بھی میرا دل تھا کہ مطمئن ہونے کو تیار نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر جا کر دیکھوں، شاید کوئی حل نکل سکے۔ اس رات میں نے اپنے ساتھ قرآن مجید لیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ واقعی بے چین روحیں ہیں تو صرف اللہ کا کلام ہی ان کو سکون دے سکتا ہے۔ رات کے 1 بجے میں دوبارہ مردہ خانے کے اندر تھا۔ اس بار آوازیں اور زیادہ تھیں، جیسے ہر دیوار چیخ رہی ہو، ہر الماری لرز رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، کمرے میں ایک بھیانک شور مچ گیا۔ الماریاں خود بخود کھلنے لگیں۔ میں نے تلاوت جاری رکھی۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر میں رک نہ سکا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور میرے سامنے وہی لاشیں کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ وہ میرے قریب آئی اور بس ایک ہی جملہ کہا، ہمیں انصاف چاہیے۔ میں نے ہمت جٹا کر پڑھنا جاری رکھا۔ کچھ لمحے بعد کمرہ خاموش ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے سب لاشیں اپنی جگہ واپس چلی گئیں۔ شور بند ہو گیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے آخری بار مردہ خانے کو دیکھا۔ وہاں اب مکمل خاموشی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا
یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ میں اب بھی زندہ ہوں، مگر وہ راتیں، وہ چہرے آج تک میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید وہ روحیں ابھی بھی وہی قید ہیں، شاید ایک رات کے لیے انہیں سکون ملا تھا، اور شاید اگلا شخص جو وہاں ڈیوٹی کرے گا اسے بھی وہ سب دیکھنا پڑے گا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔